वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे उस खबर की जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि पिछले चंद दिनों पे इस पर ही गुफ्तगू होती रही है पाकिस्तान भर में, और वो थी इमरान खान साहब की जो आंख के हवाले से रिपोर्ट्स आ रही थी। जिस दिन से ये इतला सामने आई कि उनकी आंख में कोई मसला है और उसके बाद उनको पिम्स ले जाया गया, तो हुकूमत हो या अपोजिशन या सहाफ़ी, सबकी तवज्जो इसी खबर पे थी। जो पिछले 3-4 दिनों में हमने देखा वो यही था कि हुकूमत की तरफ से भी एक वक्त पे ऑफ़र आई कि पार्टी और फैमिली से जो है वो रब्ता करवाएंगे। उसके बाद हुकूमत जो थी वो पीछे हट गई। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस साहब जो थे वो मैदान में कूदे, उन्होंने इस हवाले से रिपोर्ट भी मंगवाई। सलमान सफ्दर साहब जो वकील भी हैं इमरान खान साहब के, वो भी जेल गए और वो भी वहाँ से जिस किस्म की इतलात लेकर आए जो रिपोर्ट में भी उन्होंने दर्ज की, उससे भी ये लगा कि मामला काफ़ी संजीदा है। उसके बाद हमने ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके जगह जगह पे एहतजाज शुरू हुए। पहले इतला तो यही थी कि वो एहतजाज करेंगे और डी चौक में करेंगे, मगर जब रास्ते बंद हुए तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो मेंबर्स थे उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे इस्लामाबाद में एहतजाज किया। कुछ तो पार्लियामेंट हाउस में ही मौजूद थे, जिनमें लीडर ऑफ द अपोजिशन, नेशनल असम्बली और सेनेट के अलामा राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब, असद कैसर साहब, ये सारे पार्लियामेंट में मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब, उनके साथ जो साबिक चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब, ये सब खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मौजूद थे। वहाँ भी सहाफ़ियों का दाखिला जो था वो पुलिस ने रोका हुआ था। इसी तरह पार्लियामेंट हाउस में भी यही मनाज़र देखने को मिले, और कुछ जो पार्लियामेंटेरियन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो पार्लियामेंट लॉजेस में एहतजाज कर रहे थे। मसला सिर्फ इस्लामाबाद तक नहीं रहा, खैबर पख्तूनख्वा में भी एहतजाज हुआ, और जो खैबर पख्तूनख्वा के रस्ते थे इस्लामाबाद से जुड़ते हुए उनको मुनक़ता कर दिया गया क्योंकि वर्कर्स जो थे उन्होंने सड़कें ब्लॉक कर ली। सो हम कह सकते हैं कि काफ़ी एक ये सीरियस सिचुएशन थी। दिलचस्प बात इसमें ये थी कि हुकूमत की तरफ से भी कोई ख़ास संजीदा रद्द अमल देखने को नहीं मिला। पहले खामोशी ही रही, फिर कुछ कयासराई होती रही कि जी इमरान खान साहब को हस्पताल लेके जा रहे हैं, शिफा हस्पताल जा रहे हैं। सहाफ़ी रातों रात वहाँ पहुँच गए, इंतज़ार करते रहे, कोई वहाँ नहीं आया। और फिर इतवार के दिन मालूम ये हुआ कि डॉक्टर्स को पिम्स हस्पताल बुला लिया गया है और वहाँ ही इमरान खान साहब का इलाज हुआ। इससे पहले बहुत कयासराई भी होती रही, र्यूमर्स भी फैलते रहे कि उनकी आँख का जो मसला है वो इतना संजीदा है कि अब बीनाई जो है वो शायद वापस नहीं आएगी, उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। मगर इतवार के दिन जब वहाँ डॉक्टर्स पहुँचे, और उसके बाद गालबन फैमिली को भी इतला दी गई, मगर हुकूमत या इंतज़ामिया बज़िद थे कि अपनी मर्ज़ी का ख़ानदान का मेंबर जो है वो वहाँ पहुँचेगा और खान साहब से मिल सकता है या डॉक्टर से मिल सकता है, जिस पे फैमिली को एतराज़ हुआ और कोई नहीं पहुँचा। अलबत्ता उसके बाद तफसील से इमरान खान साहब के डॉक्टर्स से बात हुई, उन डॉक्टर्स की जिन्होंने इलाज किया। अब इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं राना अफजल खान साहब, तर्जुमान हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, और हमें ज्वाइन किए शेर अली अरबाब साहब ने, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी राना साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, ये अब बताइएगा कि ये कुछ आप लोगों कुछ ज़्यादा जेनरोसिटी भी दिखा सकते थे, फैमिली को एक्सेस दे सकते थे, डॉक्टर्स को दे सकते थे। यू लेट द सिचुएशन काइंड ऑफ, जिसको कहते हैं ना कि क्राइसिस, आपने बनने दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ अब ये रिपोर्ट मंजर आम पे आने के बाद दोबारा से हमेशा की तरह जो पीटीआई एक प्रोपेगेंडा करती है और एक फॉल्स नैरेटिव जो बिल्ड करती है, और इस दफ़ा मेरे ख़्याल से पता नहीं ये कौन सी बारी है, लेकिन फिर से सेहत के ऊपर सियासत की गई और बताया गया कि जी ये आई साइट ज़ाया हो गई 85%, अब ये रिकवर नहीं होगी। सर, ये सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट गई थी वो, और वो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट ने वो रिपोर्ट बनाई थी। बिल्कुल, लेकिन इस चीज़ को हम कहते रहे कि ऐसी कोई जो है मेडिकल रिपोर्ट सामने नहीं आई, आप ऐसा ना कहें, लेकिन उसके बावजूद ये नैरेटिव बिल्डिंग करके एक सूबे का रास्ता बंद कर दिया गया।
لیکن وہ سارا آج منہ کے بل وہ بیانیہ دوبارہ گر گیا ہے، کیونکہ خان صاحب کی جو ریکوری ہے وہ بہترین طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے. نمبر ایک، گلاسز کے ساتھ 70% ان کو جو ہے وہ ویزیبلٹی ہے، اور ان کی سویلنگ اور ہر چیز جو ہے وہ نارمل. جو بات آپ نے کی کہ اس کو مس ہینڈل کیا گیا، میں نہیں سمجھتا کہ مس ہینڈل ان کو، اب تو ایبسلیوٹلی اٹ از کلیئر کہ جو صحت کی فیسلٹی ان کو ہر لحاظ سے پراپرلی دی گئی. 3 دفعہ ان کے وائٹلز لیے جاتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، ڈاکٹر کی رسائی، میڈیکل اسپیشلسٹ کی رسائی، ہسپتال کی رسائی، سب کچھ ان کو اویلیبل ہے. اور ابھی بھی آج بھی جو ہے کوئی کافی دیر ڈیٹیل بریفنگ ان کو دی گئی، ان کے اپنے جو ڈاکٹرز ہیں 2 ڈاکٹرز کو ڈیٹیل بریفنگ دی گئی. اسی طرح 2 پولیٹیشنز کو، اس میں سے ایک چیئرمین پی ٹی آئی تھے، ان کو بھی بریف کیا گیا اور انہوں نے سیٹسفیکشن کا اظہار کیا. اور یہ جو 2 ڈاکٹرز گئے یہ پاکستان کے ٹاپ آپتھمالوجسٹ اور ریٹنا اسپیشلسٹ تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بات ہے کہ دیکھیں ایشو کیا ہے، ایشو یہی ہے، یہ ایکسیس دینا خان صاحب کو یہ نارمل تھا چند مہینے پہلے، اٹ واز ناٹ اے پرابلم. اور 870 ملاقاتیں جو ہیں وہ خان صاحب سے لوگوں نے کی. ایشو خان صاحب نے ہی بنایا. جب لاسٹ ٹائم ان کی بہن گئیں ملنے تو انہوں نے جو فتوے لگائے کہ اگر آپ این ڈی یو کا کورس اٹینڈ کریں گے، آپ تو نہیں کر رہے تھے این ڈی یو کا کورس اٹینڈ نہیں، لیکن اگر یہ کر رہے تھے، میں جواب دیتا ہوں، لیکن جو لوگ کر رہے تھے ان کو میر جعفر اور میر صادق ڈکلیئر یعنی کہ آپ کو پی ٹی آئی کے لوگوں کی اتنی فکر تھی کہ ان کو میر صادق اور میر جعفر کا عمران خان صاحب نے آ کے آپ نے ملاقاتیں بند کر دی. اس کا یہ سمبولک تھی نا بات. وہ خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی میری پارٹی کا ممبر افواج پاکستان کے ساتھ انگیج کرے گا تو وہ غدار ہے. تو جو وہ لیسن دے رہے تھے عوام کو وہ خطرناک تھا اور وہ اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. پھر جس طرح کی انہوں نے زبان استعمال کی وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو obviously جو پولرائزیشن کی وہ سیاست کر رہے تھے اس بنیاد سے یہ گیپ بنا. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کی کوئی گارنٹی آ جائے. اچھا سر، ویل کم ٹو دیٹ ٹاپ، کیونکہ آپ ساری باتیں ایک وقت میں کر دیں گے تو پھر شو کیسے آگے چلائیں گے. جی ارباب صاحب، آپ بتائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں تھا اور آپ لوگوں نے خواہ یہ باتیں پھیلا دیں کہ ان کی نظر جو ہے وہ مستقل طور پہ خراب ہو گئی ہے اور آپ لوگوں نے شور مچا دیا. اور ریکوری، تو ریکوری تو جب کچھ چیز خراب ہوتی ہے تبھی ریکوری ہوتی ہے نا. ٹھیک بندہ تو ریکور نہیں ہوتا. You have to be sick to recover. دیکھیں بالکل ایٹ دا ہارٹ آف آل آف دیز ایشوز جو آتے ہیں، اس کو کبھی ہم پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ لوگ کرتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں، وہ ہے دی ریسٹرکشنز آن میٹنگ خان صاحب. جب ان کی فیملی اور وکلاء اور پولیٹیکل جو ہماری پارٹی کے لوگ تھے وہ ملا کرتے تھے تو اس وقت یہ چیزیں نہیں نکلتی تھی. لیکن جب وہاں پہ قدغنیں لگنا شروع ہو گئی تو اس کے بعد، بیکاز جب آپ کو ایکسیس نہیں ہوتی تو آپ کو کیا پتہ لگتا ہے. You expect the worst, آپ basically کہہ رہے ہیں. تاریخ دیکھ لیں، look at what happened to Bhutto and others, even Mia Sahab for that matter. تو اگر یہ چیزیں اسٹریم لائن ہو جائیں تو کبھی بھی یہ ایشوز نہیں آئیں گے. تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں وہ باتیں کرتے ہیں پھر وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. آپ لوگوں کی فکر ہے، آپ لوگوں کو انہوں نے نام بلائے. دیکھیں میں بتا دوں، دیکھیں بیسکلی وہ جو سپریم کورٹ کو رپورٹ گئی اس کے اندر تو یہ لکھا تھا نا، ٹھیک ہے ون کوڈ سے کہ جی بیرسٹر سلمان صاحب از ناٹ اے ڈاکٹر، اس نے کوئی لے پین پہ، بیکاز ایسا کوئی میجرمنٹ ہوتا ہی نہیں ہے کہ جی اس کی آئی کے اس میں کہ جی اتنی انہوں نے کہا کہ پرسنٹیج جو ڈاکٹرز نے بتایا تھا خان صاحب کو انہوں نے وہ کوٹ کیا. ہاں ٹھیک ہے، لیکن اسی کی وجہ سے ایک بہت بڑا ایشو بن گیا. آنیسٹلی جب مجھے ہم نے یہ رپورٹ پڑھی تو آئی فیلٹ ایکسٹریملی، آپ کو میں نے بتایا بھی تھا جی جی کہ آئی واز ویری ڈاؤن کہ یار یہ تو مطلب ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک بندے کو رکھا ہوا ہے فالسلی ہو یا ٹرولی ہو، لیکن گوئنگ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ ویئر یو ووڈ نیگلیکٹ ہز ہیلتھ ٹو این ایکسٹینٹ کہ اس کی آنکھ سایہ ہو جانے، بیکاز کلیئرٹی نہیں تھی. اس کے بعد یہ جو رپورٹ آئی اور جب رات کو بیرسٹر گوہر اور علامہ راجہ ناصر عباس گئے. کس وقت گئے سر؟ کچھ آپ کو تفصیل آپ کے پاس موجود؟ رپورٹ میں لکھا ہے 9 سے تقریباً 10-20 تک گئے تھے. اچھا، تو ان کو کس نے بلایا؟ مطلب who got in touch with them? I frankly don't know. اچھا. But somebody from the government, either maybe the interior minister or maybe Rana Sallallahu Alaihi Wasallam, one of the two. I'm not sure. not the hospital. وہ ڈائریکٹلی بلا سکتے ہیں کیا؟ دوسری سو یہ ایشو ہے. دوسری جو بات ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ جی این ڈی یو میں 2018 میں جب میں الیکٹ ہوا پچھلے ٹرم میں فرسٹ بیچ، تو آئی واز ان دیٹ فرسٹ بیچ. مجھے ان کے کمانڈنٹ نے فون بھی کیا، میں نے کہا سر اٹس ناٹ فار می. تو میں اس وقت بھی نہیں کیا تھا این ڈی یو میں.
Maybe I should have, but I didn't. سر وہ کہہ رہے ہیں, وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو انوائٹ آیا اور انہوں نے انکار 2018 میں سیم پیج والے یہ ٹائم پہ. خان صاحب کے مطابق غدار نہیں ہے, باقی جو این ڈی یو اٹینڈ کرتے ہیں نہیں وہ بھی آپ بلیٹنٹلی غلط بیانی کر رہے ہیں. وہ بھی آپ نہیں, آپ بالکل بلیٹنٹلی غلط بیانی کر رہے ہیں, بیکاز وہ جب لوگ گئے تھے مشال اور سارے انٹرنلی جس گروپ میں ہمارے ساتھی ہے, جس میں فیملی بھی ہے, ہم نے ڈیفینڈ کیا کہ یہ پالیسی جب تک کلیئر نہیں ہے تب تک اگر کوئی گیا ہے تو وہ جو ہے اس کے اوپر وہ نہیں ہے. اس کے بعد کلیئرٹی آ گئی کہ جی نہیں, اب جو جائے گا وہ غدار ہوگا. خان نے یہ کہا تھا, اس کے بعد کوئی نہیں گیا. میں نے کہا جس طرح انہوں نے اسپن دیا, بیکاز گریجولی ہی از این اکنامک ایکسپرٹ, وہ گریجولی سیاستدان بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اٹ واز اے نائس ٹرائی بائی دی وے. سو این ڈی یو کے اوپر یہ تھا, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ساری چیزیں اب جو ہماری ایکسپیکٹیشن ہے اور جو شاید کچھ انڈرسٹینڈنگ بھی ہے کہ کل بیرسٹر گوہر اور شاید علامہ صاحب خان صاحب سے دوبارہ مل لیں تو اور بھی چیزیں. انڈرسٹینڈنگ کہاں سے آئی سر, کیا پیغام آیا, کچھ سمجھائیں تو صحیح نا. آپ تو ایسے بات کریں جیسے غالب نے کہا تھا کہ آتے ہیں غیب سے مضامین خیال میں. میں بتا رہا ہوں آپ کو جتنا مجھے پتہ ہے. میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک اسمپشنز جو وہ نہ, اور دوسرا جو ہے یہ اس کو دوبارہ کوئی اور رنگ دے دیں. تو بیسک بات یہ ہے کہ اور جو ان کے ساتھ رابطے ہیں, میں نے کہا ون اور ٹو آف دا منسٹرز ان کے ساتھ, سو انہی کے ساتھ یہ انڈرسٹینڈنگ بھی ہو گئی ہوگی کہ جی ہم ملنا چاہتے ہیں. اور اچھی بات ہے بیکاز خان صاحب کے ساتھ جب یہ لوگ ملیں گے تو اور بھی ان کی طرف سے کلیئرٹی آ جائے گی اور رپورٹ کے اوپر بھی, تو ایک اچھی بات ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک اور چیز, چلیں اس کو میں جمپ دا گن, یہ جو روڈ بند کرنے کی باتیں ہوں گی, آپ نے کہیں نہ محمود خان کو سنا ہوگا, نہ بیرسٹر گوہر کو سنا ہوگا, نہ آپ نے سلمان اکرم راجہ کو سنا ہوگا, نہ پختونخوا کے تحریک انصاف کے صوبائی صدر جنید اکبر کو سنا ہوگا کہ انہوں نے کال دی ہے کہ جائیں اور روڈز بند کر دیں, جائیں ثوابی بند کر دیں, جائیں ڈی آئی خان بند کر دیں. ایسا نہیں تھا. لیکن جب ایسی رپورٹ آئی which was so damning, workers took matters in their hands. اب جب یہ چیزیں کلیئر ہوں گی تو we'll be in a position to tell them کہ بھائی حوصلہ رکھو, خان کی صحت خراب نہیں ہے یا اب وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے, تو دیٹ ول ہیلپ ڈیفیوز دا سچویشن. تو جب ایسی قسم کی چیزیں آتی ہیں, جب یہ اس طرح کی قطغنیں لگتی ہیں تو اس سے چیزیں خراب ہوتی ہیں. اور وہ جو ہے جب تک وہ قطغنیں ختم نہیں ہوں گی, کل کو کوئی اور اس طرح کا ایشو آئے گا اور ورکرز ریئیکٹ کریں گے. اس دفعہ تو جو ہمیشہ دبایا جاتا تھا ورکرز کو پنجاب میں, اس دفعہ تو وہاں بھی کہیں کہیں پہ فلیش پروٹیسٹ ہوئے, اریسٹ بھی ہوئے. لیکن ویسے مطلب ہے کہ اگر یہ چیزیں خدا نخواستہ ایسی چیزیں جو ہیں کل کو دوبارہ سچ ثابت ہوتی ہیں کسی اور اس میں ان میں بھی نوٹ آئے, تو انسٹیبلٹی کی طرف جائیں گے اور وہ ہماری should not be on us. بالکل ٹھیک. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویل بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں رانا احسان افضل خان صاحب سے اور شیر علی ارباب صاحب سے. رانا صاحب, اب یہ تو معاملہ ہو گیا, بٹ اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ گھر والوں کو ابھی بھی نہیں ملنے دیں گے عمران خان صاحب سے, اور کہیں کیا کوئی حکومت میں کوئی ری تھنک ہو رہا ہے کہ آئی نو یو سیڈ کہ ہم نے بالکل مس مینیج نہیں کیا, پر ایک پولیٹیکل پرزنر کی بیماری پہ مطلب کہ صوبے میں احتجاج شروع ہو جائے, رستے بلاک ہو جائے, تو کہیں نہ کہیں کوئی ری تھنک تو حکومت, وفاقی حکومت کو بھی کرنا چاہیے. ہاؤ ٹو پریونٹ دس فرام ہیپننگ ان دا فیوچر. دیکھیں لاجک کیا ہے, یہ جو قدغن لگی ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ دا پرابلم دیٹ ان کو رسائی نہیں دی جا رہی, پرابلم یہ ہے کہ اگر ایک بندہ جو سزا کاٹ رہا ہے کرپشن کے اوپر, وہ جیل میں موجود ہے اور اس کی ایک حکومت ہے ایک صوبے کے اندر, اور وہ وہاں سے وہ اس حکومت کو یوز کرنا چاہتا ہے کہ وہ اس طرح ایکٹ کرے کہ کسی طریقے سے یہاں ایسا ماحول بنے کہ اس کی رہائی کی بات ہو. اور یہ ایجنڈا, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اگر آپ جو خیبر پختونخوا کے انفارمیشن منسٹر ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہماری پرائرٹی خان صاحب ہیں, ان کی رہائی ہے. اور اس کے علاوہ بھی ان کے دیگر لیڈر یہ اس بات کو دہرا چکے ہیں کہ ان کی پرائرٹی عوام نہیں ہے. تو سر نواز شریف صاحب کی بھی تو رہائی ہوئی تھی اور آپ کی پارٹی نے ہی نیگوشیٹ کی تھی بیہائنڈ دی سینس. پارٹی نے وہ کام نہیں کیا تھا. کیا کام نہیں کیا تھا؟ جس طرح یہاں رہائی نہیں کروائی عمران خان نواز شریف صاحب کو استعمال کیا جا رہا ہے. اب ان کی سیاست یہ ہے کہ ایک صوبہ اور ان کی جماعت جو ہے, اب وہ جب ان سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ ڈائریکشن دیتے ہیں کہ آپ دہشت گردی, مثال کے طور پہ کہ آپ بیانیہ لیں, اپوزٹ بیانیہ لیں, آپ ہم تو اخوان طالبان سے. تو یہ ایک یعنی کہ بندہ جیل میں بیٹھا جس کو جو کرپشن پہ سزا کاٹ رہا ہے, وہ ملکی لیول پہ انارکی پھیلانا چاہ رہا ہے, وہ ملکی لیول کے اوپر پولرائزیشن پھیلا رہا ہے,
وہ ملکی لیول کے اوپر جو ہے وہ فتوے دے رہا ہے کہ کون میر جعفر ہے, کون میر صادق ہے, اور آپ اگر نارمل انگیجمنٹ افواج پاکستان سے کر رہے ہیں جو ہمارے ہیروز ہیں, اور ان کے اوپر آپ فتوے لگا رہے ہیں کہ وہ غدار ہیں. گجرانوالہ کی تقریر جو نواز شریف صاحب نے کی تھی, ہاں وہ یہ نہیں تھی, اٹ واز سم تھنگ ایلس. تو وہ جو, اور وہ نہ وہ 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے نہ وہ کوئی اور, تو وہ بیٹھا جیل میں بیٹھا, اگر وہ یہ سارا کچھ کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ جب تک اس چیز کی ایشورٹی نہیں آتی کسی طریقے سے, کوئی ایسا ماڈل نہیں بنتا کہ جس کے اندر وہ اپنی سزا کاٹے. اور یہ اس طرح تو آپ لوگ رسائی نہیں دیں گے. تو بالکل ڈیفینیٹلی یہ دس پرابلم ہیز ٹو بی ریزالوڈ. سو شیر علی ارباب صاحب, یہ اس مسئلے کا کوئی حل پاکستان تحریک انصاف دے سکتی ہے کہ پولرائزیشن نہ بڑھے, کوئی بیانات واپس باہر نہ آئے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ اینڈ دس از واٹ وی بلیو ان پی ٹی آئی, کہ ملاقاتوں کا جاری رکھنا یا رکنا وہ نہ فیڈرل گورنمنٹ کے اختیار میں ہے نہ صوبائی گورنمنٹ کے اختیار میں ہے. رانا صاحب, دوسری بات یہ تو گورنمنٹ کے دوسری بات سپرنٹینڈنٹ جو ہے ہی از ان چارج, اینڈ دین پنجاب گورنمنٹ اور obviously انٹیریئر منسٹری ہیز اے رول. لیکن اگر ایک اور بھی ہیں صاحب, فیلز ادروائز دیٹس ہز اوپینین. ہاں ٹھیک ہے, آف کورس. اچھا دوسری بات جو ہے, پختونخوا میں جب دہشت گردی کی بات ہوئی تو ہم نے پروونشل اسمبلی میں, کسی اور جگہ پہ نہیں, پروونشل اسمبلی میں ایک امن جرگہ کیا, آل پارٹیز, پی ایم ایل این سے لے کے پی ٹی ایم تک اس میں شامل تھی جی. سب نے ایک اعلامیہ جاری کیا, سب نے, اور اس اعلامیہ کے مطابق جو ان کے پوائنٹس ہیں اس میں ایک پوائنٹ یہ تھا کہ جی اگر آپریشنز ہوں گے تو وہ جو ہے بند کمروں میں فیصلے نہیں ہوں گے. اور آپ نے دیکھا کہ 2 اپیکس کمیٹیز بلائی گئیں جس میں کوئی نہیں آیا. 3rd اپیکس کمیٹی آئی اینڈ اٹس چیئرڈ بائی دی چیف منسٹر, ناٹ بائی اینی بڈی ایلس. اس کے اندر بات ہوئی اور اس کے اندر جو اس کا جو امن جرگے کا اعلامیہ تھا اسی کے مطابق چیزیں ہوئی کہ جی اب ہم جائیں گے کنسلٹیٹیولی. اچھا سر, اگر آپ یہاں اجازت دیں, ران صاحب کیا چیف منسٹر خیبر پختونخوا کی طرف کوئی پالیسی تبدیل ہوئی ہے؟ جو پہلے الزامات لگتے تھے ان کے اوپر ڈرگز کے حوالے سے, ان کے ناقابل قبول, مطلب کہ ان کے پاس قبولیت نہیں تھی, کیا اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے جب سے یہ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگز انہوں نے چیئر کی ہیں؟ Is there any reality? جتنے بھی یہ جو باتیں یہ جو کی ہیں, they were reactions to the type of narrative جو کے پی کے سی ایم لیتے تھے. اچھا, وہ جو جس طرح کے ان کے پہلے سی ایم بننے سے پہلے بیانات تھے اور جو وہ چیزیں کر رہے تھے, وہ اس کے جواب میں یہ چیزیں جو ہیں وہ کی گئی. کون سے بیانات؟ بہت سارے بیانات ہیں جو انہوں نے, اب ان کے تبدیل ہو گئے بیانات. دیکھیں میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری پالیسی نہیں ہے, یہ تو ان کی پالیسی ہے نا, کہ اگر انہوں نے جو اللیگل اخوان شہری ہیں ان کو جو ہے یہ پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ تو ان کی پالیسی ہے کہ یہ اخوان طالبان سے بات کرنا چاہتے ہیں. نہیں, but do you see a change in the chief minister of KP? تو یہ انہوں نے اپنا رد عمل جو ہے وہ چینج کیا ہے نا, اور یہ تو کوئی ایک چل بھی رہا تھا, کسی نے انٹرویو ان سے کیا کہ آپ جائیں گے یا وہ آئیں گے, تو انہوں نے کہا میں کیوں جاؤں گا, وہ آئیں گے, لیکن وہ خود پھر گئے, جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بری بات ہے. آپ ایک چیف منسٹر کو جو ہے اگر کور کمانڈر کی طرف جانا ہے یا ان کو ان کی طرف آنا ہے, اٹ از ویری پیٹی پالیٹکس. جی ناظرین, یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں شیر علی ارباب صاحب سے اور رانا احسان افضل صاحب سے. شیر علی ارباب صاحب, بٹ دس از این امپورٹنٹ پوائنٹ سر, کہ پہلے بہت ایک کشیدگی تھی مگر پھر it was not نہیں, تو وہ کیا تبدیل ہوا سہیل صاحب؟ it was not the federal government. ہاں, آپ کو اگر یاد ہو, مطلب نہیں تو ان کا رویہ کیوں تبدیل ہوا سہیل افریدی صاحب کی طرف؟ دیکھیں, سہیل افریدی صاحب 2 سال پہلے ایم پی اے بنے, پھر اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دی سی ایم آن سی این ڈبلیو بنے. اس 2 سال کے دورانیے میں نہ کسی کو سہیل افریدی یاد تھا, نہ اس کی ڈرگس کا بیک گراؤنڈ, نہ اس کا باقی چیزیں, نہ جو کانڈرسینڈنگ باتیں, وہ ان کی اسما بخاری تھی جو بھی ان کا نام ہے, پنجاب کی انفارمیشن منسٹر ہیں, انفارمیشن منسٹر, ہاں انہوں نے جو کیا. اب یہ منسٹر سی ایم بن نہیں رہے تھے, اس کے اوپر ایون ہمارے جو پشاور کے اپیریٹس ہے وہ بھی نہیں خوش تھے, بیکاز ان سے بھی ڈسکشن کنسلٹیشن نہیں کی گئی تھی. آپ کو بڑا پتہ ہے پشاور والے کیا سوچ رہے ہیں. تو اب یہ تو باتیں چھپتی نہیں ہے نا. سو اس کے بعد ہوا یہ کہ اس کے بعد پھر یہاں سے آیا کہ جی اوہو یہ تو ڈرگز ہے, وہ ہے وہ ہے وہ ہے. اس کے بعد وہ چیف منسٹر بنے. تبدیل کیسے ہوا؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو, تبدیلی تب آئی جب ہم نے جو ہے صوبے کے مسائل کو پرائیورٹی دیتے ہوئے ہم نے کہا کہ یار وی ہیو ٹو ہیو, بیکاز ہمارا اب وفاق ہے نا,
اور وفاق کے بہت سے واجب الادا ہے ہماری طرف. سر پھر آپ تو رانا صاحب کی بات کو کنفرم کریں نا کہ آپ لوگوں کا رویہ تبدیل ہوا تو دوسری طرف سے بھی رویہ تبدیل ہو گیا. رویہ تو دیکھیں پہلے سے اسی طرح تھا, آن سیٹ تو ہماری طرف سے نہیں تھا نا. سہیل افریدی سی ایم بنے نہیں تھے کہ وہاں پہ پریس کانفرنس کی گئی اور اس کے بعد پورا کا پورا سرکاری نیریٹو جو ہے وہ چینج ہو گیا. اس کے بعد جو ہے ڈسپائٹ دیٹ ہم نے اس کو برداشت بھی کیا, اور صوبے کے لیے جو کہتے ہیں کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے منسٹر نے کہا کہ پرائیورٹی عمران خان ہے, پرائیورٹی ہی از ون آف دا ٹاپ پرائیورٹیز, بٹ اٹ ڈز ناٹ مین ایٹ دی کاسٹ آف دا پروونس. اسی لیے سی ایم گئے, پی ایم سے ملے اور کہا کہ جی ہم اس صوبے کے لیے اور میٹنگز بھی کرتے ہیں. سو یو سپریس یور ایگو فار دا مینڈیٹ دیٹ یو بین گیون, وہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اور اس کے بعد اسی کو لیتے ہوئے, ورنہ 2 دفعہ, اور وہ ایک چیز ہوتی ہے یعنی کہ اس سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ گنڈا پور صاحب کے زمانے میں یہ پرائیورٹی نہیں تھی گورننس. نہیں, اس وقت بھی تو آئی تھنک ریلیشن شپ اتنے برے نہیں تھے سینٹر کے ساتھ. اچھا دوسری بات جو ہے اس میں ٹھیک ہے, چیف منسٹر جو ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کسی سرکاری افسر کے گھر کے آفس جائے یا ان کے جگہ جائے, وہ یہاں ہے. بٹ وین یو لک ایٹ دا وارنٹ آف پریسیڈنس, دا چیف ایگزیکٹو از کوئی بھی, ایون پنجاب کی بھی اور سندھ کی بھی, از دا پرسن جو جتنے بھی وفاقی ادارے ہیں ان کو بھی وہ وہاں پہ ہی از دا چیف ایگزیکٹو آف آل آف دم. لک ایٹ آرٹیکل. سو دا کور کمانڈر ہیز ہز اون جو ہائرارکی ہے, بٹ ان دا میٹرز آف دا پروونس the chief minister is outranks him. اور so وہ والی بات کہ جی یہاں گئے وہاں گئے اس سے فرق نہیں پڑتا, but the fact remains the same. اچھا سر اب ذرا وقت کم ہے, بہت ایک اہم سوال ہے آپ دونوں سے پوچھنا ہے اور وقت 1 منٹ ہوگا. ران صاحب اس کے بعد کیا اب بھی کوئی گنجائش ہے گفتگو کرنے کی؟ بہت ذکر ہو رہا تھا ایک زمانے میں کہ ڈائلاگ ہوگا, آپ وفاقی حکومت میں ہوگا, صوبائی حکومت میں, پی ایم ایل این, پی ٹی آئی. Is that still on the cards? دیکھیں was this just a digression? نہیں دیکھیں ونس اگین یہ جو ڈائلاگ کی رکاوٹ ہم نہیں ہے. ہم نے تو آپ کو وینیو بھی بتا دیا کہ آپ اسپیکر آفس جائیں اور وہاں سے آپ معاملات کو شروع کریں تو وی آر ریڈی ٹو انگیج. بات وہی آ جاتی ہے, کیا خان صاحب کے نیریٹو سے ہٹ کے یہ کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کیونکہ خان صاحب کا تو نیریٹو بڑا کلیئر ہے کہ اب انہوں نے بھی جس کی انڈورسمنٹ کی کہ آگے بھی اگر کوئی این ڈی یو کرے گا اٹینڈ تو وہ غدار ہوگا. تو یہ جو نیریٹو ہے جس کے یہ سارے بندے ہوئے ہیں, دیر پرزنرز ٹو دیٹ نیریٹو, اس سے ہٹ کے کیا یہ ملک کی لیول پہ ابھی تو جو ان کے سی ایم کے پی کے ہیں ان کی ابھی رپورٹ جب خان صاحب کو جائے گی کہ وہ تو جی انگیج کر رہے ہیں, دہشت گردی کے حوالے سے بھی وہ معاملات کو آگے لے کے جا رہے ہیں اور وفاق کے ساتھ بھی وہ کام کر رہے ہیں. یو تھنک ابھی تک عمران خان صاحب کو نہیں پتا ہوگا؟ میرے خیال سے اگر جب بھی ان کو موقع ملے گا تو جس طرح سے پھر گنڈا پور صاحب کے ساتھ یہی ایشو تھا نا, دس واز دا پرابلم, اٹ بیکیم اے پرابلم کہ ہی از یو نو وہ ایجیٹیشن اس طریقے سے نہیں کر رہے یا جھگڑے جو ہیں وہ اس طریقے لیول پہ نہیں جا رہے. تو یہ تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کیا کرنا ہے. آپ دیکھیں نا اب ابھی سے ہی ٹرولنگ شروع ہو چکی ہے ان پی ٹی آئی کے لوگوں کی, سی ایم کے پی کے کی ٹرولنگ پی ٹی آئی کے لوگ ہی کر رہے ہیں کہ یہ کمپلائنٹ ہوتے جا رہے ہیں, فلانا ہوتے جا رہے ہیں. تو دے آر پرزنرز ٹو دیئر اون نیریٹو, سو اٹ از دیئر ڈیسیژن ہاؤ ٹو موو فارورڈ. دا پرابلم از ناٹ ود اس. جی سر آپ لوگ اسپن ڈال دی. لیٹ می کلیئرفائی, خان صاحب نے کہا تھا کہ جو پارٹی پالیسی کے خلاف جائے گا اور بلیٹنٹلی خلاف جائے گا وہ پارٹی کا غدار ہوگا, ملک کا غدار نہیں ہوگا. پہلی بات ٹھیک ہے. پارٹی کا غدار تو مطلب وہ تو آرٹیکل 6 نہیں ہوتا نا, جس طرح پرویز مشرف تھا یا باقی تھے, ایسا تو نہیں تھے نا. وہ مطلب ہے کہ ان کو کریڈٹ یہ جاتا ہے کہ عدالتوں نے ایک جرنیل کو غدار قرار دیا, انہوں نے فل ملٹری آرڈر سے اس کو دفن کروا دیا. اینی ویز لیٹس گون پوائنٹ, موٹ پوائنٹ. دوسرا جو آپ کا پوائنٹ تھا نا, اپیرنٹلی اٹ سیمز کہ یہ خان صاحب کو ہم سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں. ہی از میڈ اسمپشنز کہ وہ جب ان کو پتہ لگے گا تو وہ یہ کریں گے, وہ یہ کریں گے. آئی ڈونٹ تھنک دیٹس گوئنگ ٹو بی دی کیس. آئی ڈونٹ تھنک, بیکاز اگر سہیل افریدی پبلک کے لیے اپنے عوام کے لیے کچھ سٹیپس لے رہے ہیں تو ہی ول ہیو دا بیکنگ آف دا خان. بیکاز خان نے ملٹری آپریشنس کی کیوں مخالفت کی تھی؟ اس لیے کی تھی کہ 22 بڑے آپریشنز ہوئے, 14,000 انٹیلیجنس بیس آپریشنز ہوئے, اور اس کا رزلٹ کیا آیا؟ اب اس میں بھی اس طرح کی پولیٹیکل اور پروونشل اونرشپ نہیں تھی. ناؤ دیٹ دے ہیو سیٹ ٹوگیدر, اب چیزوں میں امپیکٹ ہوگا. اس کا فائدہ کیا ہے؟ افیکٹو آپریشنز ہوں گے, ویل ہیو لیس لاسز آف آور سولجرز, اینڈ امن آئے گا اور چیزیں کلیئر ہوں گی. تو کل کو
وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے تو یہ کیا, یہ سول ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری تھی, اور وہ یہ چیزیں پوری نہ کر سکے جو اکثر گورننس کا گلہ کرتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ ہاؤ ڈو دے میجر دیٹ, بٹ اینی ویز سو دیٹس دا پوائنٹ. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سائبر کرائم ایجنسی کی. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے NCCIA کا, یعنی کہ جو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے. اس کا بہت ہم ذکر کرتے رہے ہیں, پچھلے دنوں میں خبروں میں بھی رہی ہے. کچھ زیادہ عرصہ ہوا نہیں کہ یہ بنائی گئی تھی, کیونکہ جی اب ایک سائبر جو اسپیس ہے اس میں بہت جرائم ہوتے ہیں, اور ریاست چاہتی تھی کہ ان جرائم کو روکا جائے. مگر جب یہ ایجنسی بنائی گئی اور اس میں لوگ بھرتی کیے گئے تو کچھ عرصے کے بعد یہ پتہ چلا کہ بہت سے عام جو شہری ہیں اور صحافی ہیں وہ بھی اس کے جس کو کہتے ہیں نا پکڑے جا رہے تھے اس سے. تو کبھی بہت جب بات ہوئی اور پبلک ہوئی تو وہ تھی کہ جب بہت مشہور جو یوٹیوبرز ہیں پاکستان میں, جن کا نہ سیاست سے کوئی تعلق ہے نہ کسی اور ایشو سے, وہ بھی اریسٹ ہوئے. پھر انہوں نے سامنے آ کے یہ الزامات لگائے کہ ان کو پکڑا گیا, ان سے رشوت مانگی گئی, یہ تشدد ان پہ کیا گیا. پھر جو افسران اس قسم کے کاموں میں ملوث تھے ان کے بارے میں یہ بھی اطلاعات آئیں کہ ان کو پکڑ لیا گیا ہے, ان کے اوپر بھی اب جو ہے وہ کیسز چل رہے ہیں. پھر یہ بھی اطلاع آئی صحافیوں کے بارے میں, تو ہم کہتے ہی رہتے تھے, کبھی حکومت جو ہے وہ جسٹیفائی اس کو کرتی تھی, کبھی کہتی تھی کہ غلطی ہو گئی. پچھلے دنوں میں بھی ایسا ہی ہوا کہ ایک اہم نیوز کے جو پروڈیوسر ہیں خرم اقبال صاحب, ان کو بھی پیکا کے تحت اٹھایا گیا, جس کے بعد پھر عطا تارڑ صاحب جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے کہا کہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی, مسئلے کو حل کر لیا گیا ہے. مگر اب یہ بھی اطلاع آئی ہے کہ جو NCCIA ہے اس میں 70 کے قریب جو آفیسرز تھے ان کو فارغ کر دیا گیا ہے. ان میں ڈیپیوٹی ڈائریکٹرز بھی تھے, اسسٹنٹ ڈائریکٹرز بھی تھے, آفس سپرنٹینڈنٹ, ٹیکنیکل آفیسرز اور انسپیکٹرز. بتایا یہ گیا کہ ان کے کانٹریکٹس جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں اور ان کو اب رینیو نہیں کیا جا رہا. مگر ساتھ میں یہ بھی اطلاعات آئیں کہ اب فوجی افسران جو ہیں وہ اس رول کے لیے بھرتی کیے جا رہے ہیں. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ریاض الحق صاحب, صحافی ہیں, انویسٹیگیٹو رپورٹنگ پہ جو ہے وہ از ایکسپرٹیز. ویلکم ٹو دا شو ریاض صاحب. کیا معاملہ ہے یہ, ان سب لوگوں کو فارغ کر دیا, اب کہہ رہے ہیں کہ فوجی افسران جو ہیں ان کو تعینات کیا جائے گا؟ تھینک یو عارفہ. بالکل یہ کچھ چیزیں ادارے کے لیے بھی بڑی حیران کن ہے, کیونکہ دسمبر 13 کو یہ ریکویسٹ کی گئی تھی کہ جی ہمیں ان لوگوں کی ضرورت ہے. لیکن اس سے پہلے ہمیں بیک گراؤنڈ جاننا ضروری ہے کہ ہم نے شاید کچھ عرصے پہلے آپ ہی کے شو میں گفتگو کی تھی کہ تقریباً جو 200 کا سٹاف ہے اس میں تقریباً 190 کے قریب جو NCCIA کے ہیں وہ سارے کانٹریکٹ پہ ہیں. تو 100 جب آپ کی جو ٹوٹل اسٹرینتھ ہے اس کی 95% یا 97% یہ بنتی ہے جو آپ کی اسٹرینتھ ہے وہ کانٹریکٹ پہ ہے. تو آپ کے جو انویسٹیگیٹ کرنے والے آفیسرز ہیں, لیب میں جو کام کرتے ہیں, یہ باقی لوگ ہیں, وہ سارے آپ نے FIA سے لیے ہوئے یا مختلف جگہوں سے کانٹریکٹ پہ لیے ہوئے ہیں. تو ان کی جو کنسسٹنسی یا ان کی کام کرنے کی جو وہ ایبیلٹی اور وہ چیزیں ہوتی ہیں ان کو پتہ ہے جی سال بعد. اب یہ جس طرح 77 لوگ ہیں جن کا کانٹریکٹ انہوں نے رینیو نہیں کیا. سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب لوگ جو ہیں یہ مستقل امپلائیز ہیں, مگر FIA کے مستقل امپلائیز ہیں؟ سارے FIA کے نہیں ہیں, کچھ FIA سے لیے گئے تھے اور لیکن مختلف جگہوں سے لیے گئے. کسی کی ٹیکنیکل, کسی میں تھوڑی بہت بیسک ایکسپرٹیز اس طرح اسپیسیفک نہیں تھی. تو جب آپ نے 190+ لوگ آپ نے کانٹریکٹ پہ لیے ہوئے ہیں اور جن کو پتہ ہے کہ میرا اگلے 6 ماہ یا 8 ماہ میں کانٹریکٹ رینیو ہوگا یا نہیں ہوگا, تو پھر ہم نے دیکھا کہ یہ یوٹیوبرز والا معاملہ ہوا, پیسے کا لین دین کا معاملہ ہوا. یعنی لاسٹ ویک ہمیں انٹیریئر منسٹری سے پتہ چلا کہ جو کال سینٹرز تھے, جو اسکیم, جو فیک کال سینٹرز تھے جس پہ چھاپے پڑے, جس میں فورن نیشنلز بھی پکڑے گئے تھے, تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ 1 بلین کی ریکوری اب تک ہو چکی ہے 2025 سے, وچ از اے بگ نمبر. اور یہ آفیشیل اسٹیٹس ہیں منسٹری آف انٹیریئر کے. تو ایک طرف یہ ظاہر ہے وہ اس میں موسٹلی FIA شامل ہے, NCCIA کے ظاہر ہے وہ نہیں ہے. NCCIA کے لوگ پیسوں وغیرہ میں ملوث تھے. تو اب یہ بات ہو رہی تھی کہ کیسے اس کی اسٹرینتھ بڑھائی جائے.
اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اس ادارے اسٹرینتھ بھی بڑھائی جائے اور پروفیشنلزم بھی ہو کہ کام وہ اپنا کر تاکہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز آ جائیں. اب مسئلہ یہ تھا کہ لوگوں کو لانا مسئلہ نہیں تھا, ایسے لوگ آئیں جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ان کی ہو. دسمبر میں یہ ریکویسٹ کی گئی, اور دسمبر میں کس نے ریکویسٹ کی اور کس کو کی؟ منسٹری آف جو انٹیریئر تھی انہوں نے ریکویسٹ کی منسٹری آف ڈیفنس کو کہ ہمیں NCCIA کے لیے کوئی ظاہر ہے جو اس کے انڈر ایک قسم کا یہ آتا ہے, لائن منسٹری ہے NCCIA کی انٹیریئر منسٹری, تو انہوں نے ریکویسٹ کی ڈیفنس منسٹری سے کہ ہمیں ٹیکنیکل جو تقریباً 8 لوگ چاہیے, 2 لاہور کے لیے, 2 کراچی کے لیے, 2 اسلام آباد کے لیے, اور 1 پشاور اور 1 کوئٹہ کے لیے. تو فی الحال یہ 8 جو ہے ٹیکنیکل کور کے جو آفیسرز ہیں. نہیں تو سر جو آرمی کے یہ آفیسرز ہیں ان کی ٹریننگ کس چیز میں ہے کہ وہ میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ول دے بی اے گڈ فٹ فار سویلین اتھارٹی جہاں انہوں نے انویسٹیگیشن کا کام کرنا ہے؟ کہیں انہیں انویسٹیگیٹ کرنا ہوگا, کہیں انہیں لیڈ کرنا ہوگا کہ آرمی کی جو سگنلز کی کور ہے تو موسٹلی کمیونیکیشن اور ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, تو ان کی طرف سے آئیں گے. کچھ افراد سے جب میری بات ہوئی, یہ لیٹر میں نے انہیں بھیجا کہ جناب یہ تو چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, میں نے تھوڑا سا وہ کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے, اور فی الحال ہم آپ کو اتنا ہی بتا سکتے ہیں, لیکن یہ چیزیں بہتر ہو سکتی تھیں, لیکن ہمارے گھر کے بڑوں کا ہی اس میں کردار ہے کہ چیزیں اس طرح نہیں ہو سکی. لیکن اب یہ ایک چیلنج ہوگا کہ ایک ڈیفرنٹ ادارے سے ڈائریکٹ فورسز کا ایک ڈیفرنٹ لائف سٹائل ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر, بٹ ریاض صاحب یہ تو سوال پھر یہاں پھر بھی رہ جائے گا نا کہ یہ اگر ایک نیا ادارہ بنایا اور اس میں اس لیول کی کرپشن ہو رہی تھی تو اس کی ذمہ داری کسی پہ ان پہ تو آتی ہی ہے, بٹ کسی پہ تو آنی چاہیے تھی کہ ہاؤ ڈڈ دس کیپ ہیپننگ فار سو لانگ. یہ بھی تو ایک ایشو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ پچھلے 6 ماہ کے اندر جو بدنامی NCCIA کے اس میں آئی, ابھی شاید اس کو 8 سے 9 ماہ بھی نہیں ہوئے, اور جتنی بدنامی اس میں آئی, فیک کال سینٹرز والا معاملہ ہوا, یوٹیوبرز والا معاملہ ہوا, آپ کے درجن سے زائد لوگوں نے اسے ریزائن لے لیے گئے کیونکہ وہ پیسے لینے میں ملوث تھے, اور جس میں کروڑوں روپے شامل تھے. پھر ہم نے دیکھا کہ اس طرح کی اور چیزیں پارلیمنٹیرین سے جو ہے وہ پیسے لینے, اور وہ آن لائن فراڈ والا معاملہ بھی ہوا. تو آپ وہ چیز نہیں کر سکے جس کے لیے آپ کو لیا گیا تھا. پہلے جو ڈی جی تھے, اور کون تھا جس کے سپرویژن میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور وہ اس کو ٹوک بھی نہیں سکے یا روک بھی نہیں سکے, مہینے لگ گئے. پہلے جو ڈی جی تھے وقار الدین سید وہ آئے, اور اس کے بعد جب یہ سارا معاملہ ہوا تو ہمیں پہلے ہی شک تھا کہ ان کو ہٹا دیا جائے گا, کیونکہ ان کی اس کے بغیر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹاپ ایک بندہ بیٹھا وہ نیچے کام ہو رہے ہیں. ہم نے دیکھا لاہور میں, اسلام آباد میں اچھے خاصے جو ٹرسٹڈ لوگ تھے ڈی جی کے, وہ اس میں شامل تھے, اور یہ سارا اس میں شامل تھا. تو بعد میں یہ پتہ چلا ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے, ہٹا دیا گیا, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا. یہ بہت بڑا سوال ہے کہ اتنی زیادہ نیشنل سطح پہ بدنامی ہوئی, بلکہ کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں انٹرنیشنلی بھی یہ چیز جو سائبر فراڈ جو تھے وہ ہو رہے تھے, کال سینٹرز والا اب بھی انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے. تو اس میں کسی کو تو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے. کیا 4 10 12 لوگوں کے استعفے آ جانا یا وہ غائب ہو گئے, خاموش ہو گئے, بس بات ختم ہو گئی؟ تو یقیناً کسی کو اکاؤنٹیبل ابھی تک کسی کو نہیں کیا گیا. وہ میرے لیے بھی حیران کن ہے, اور ادارے کے اندر بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن ہے کہ اگر آپ نے صرف اس کو ہٹا دیا کہ جی کارکردگی خراب تھی, یہ کیا بات ہوئی؟ سم ہیڈز مسٹ رول, لیکن ابھی تک یہاں پہ کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا. بہت بہت شکریہ ریاض صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی ٹائم.